बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन गरामी, IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और अभी ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हो पाया है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात को जो पहला दौर है वो ख़त्म हो गया है और IMF ने स्टाफ लेवल के मुआहिदे के ऊपर मज़ीद वक्त मांग लिया है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए IMF से इमदाद बड़ी इम्पोर्टेंट है। जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी है और अभी जो मुआहिदा हुआ है ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं IMF के हवाले से, जैसे कि कुछ दिन पहले की खबर थी कि बिजली की कीमतों में IMF की जानिब से कहा जा रहा था कि 50% इजाफ़ा कर दिया जाए और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब इसको निगलेक्ट कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि इतना इजाफ़ा हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक और चीज़ कि IMF की जानिब से पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का भी कहा गया है। IMF की जानिब से ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये भी बात नहीं मानी। बहरहाल IMF का मुआहिदा कितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी और अब तक इस मुआहिदे में पाकिस्तान को क्या कामयाबी हासिल हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ शायर और कॉलम नवीस अमजद इस्लाम अमजद साहब से, जो लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। रिपोर्ट बड़ी इनके हवाले से हमेशा से अच्छी रही है और हमेशा से इनके जो जानने वाले हैं, जो इनको पहचानने वाले हैं, वो हमेशा से इनकी तारीफ़ ही करते हैं। पाकिस्तान की एक अजीम अदबी शख्सियत है अमजद इस्लाम अमजद साहब। लाहौर में इनका हरकत क़ल्ब बंद होने पर इंतकाल हुआ है। इनकी शख्सियत के ऊपर भी बात करेंगे, ट्रिब्यूट भी इनको पेश करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा लूँ। सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात और माहिर टैक्स अमूर ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, सबसे पहले सर आपकी जानिब में आना चाहूँगा, पाकिस्तान को IMF के अब तक के मुआहिदे में क्या कुछ हासिल हुआ, क्या कुछ हासिल ना हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक तो जो है ये सारी चीज़ें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक भी पहुंची नहीं है। उम्मीद ये है कि कुछ दिनों में, 1-2 दिन में जो है वर्चुअल मीटिंग्स मंडे से स्टार्ट होंगी दोबारा, तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच कर लेंगे। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच होगा तो उसके बाद कुछ चीज़ें पाकिस्तान को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। जैसा आज आपने सुना कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ये फरमाया कि 170 बिलियन के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोल पे सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। अगर वो ना लगाएंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की बात हुई है कि जो 10 रुपए तकरीबन लगेगी। तो पेट्रोल कुछ हद तक तो महंगा होगा, लेकिन जो हम सुन रहे थे कि 50 रुपए महंगा होगा, वो शायद फिल वक्त ना हो। लेकिन यकीनन IMF के प्रोग्राम के बगैर इस वक्त पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो $2.9 बिलियन के रह गए, जो स्टेट बैंक के पास हमारे रिजर्व्स हैं, और वो नाकाफी हैं आपकी 2-3 हफ्ते से ज्यादा इंपोर्ट्स के बिल के बराबर होंगे। और मसला ये है कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता साइन, अगर हम इसको कामयाब नहीं होते, तो हमारे जितने भी मल्टीलैटरल डोनर्स हैं या जो हमारे फ्रेंडली नेबर्स हैं या फ्रेंडली कंट्रीज हैं कि जिनके ऊपर हमारा इन्हिसार है, वो जो है मजीद सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करेंगे। तो उस सूरत में यकीनन हम जो है हमारी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी और हमें जो अगले कुछ माह में रीपेमेंट्स करनी है उसके पैसे नहीं होंगे और यकीनन डिफॉल्ट हो ही जाएगा। टेक्निकल डिफॉल्ट तो वैसे भी है, लेकिन फिर हम डिक्लेयर्ड हो जाएंगे डिफॉल्ट के। तो इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि IMF की जो भी कंडीशंस हैं उसको हम थोड़ा बहुत उनसे निगोशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको टाला नहीं जा सकता और हमें जो वो हमें स्टेप्स बता रहे हैं उनको लेना पड़ेगा। कल हकीकत ये है कि हम अपने खर्चों को कम नहीं कर पा रहे, हमारी स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा है। हमारी जो हम वाइट एलिफेंट्स हैं पाकिस्तान के, जिनको जो मुस्तकिल लीड करते हैं और पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ये वो इदारे हैं जैसे कि PIA, रेलवे और दूसरे इदारे, स्टील मिल, के जो बंद पड़े हैं या जो नहीं चल रहे या जो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करती है और वो रेवेन्यू, जो टैक्स पेयर्स का रेवेन्यू है, वो वहां पे जाता है। तो हमें बहुत सारे डिसीजंस अब लेने पड़ेंगे कि क्या पाकिस्तान इन सारी चीजों को अब अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। हमें वो जो एक मिसाल होती है कि डेस्परेट टाइम के लिए डेस्परेट मेजर्स का इस्तेमाल होता है, तो हमें मेरे ख्याल से अब वो डेस्परेट टाइम्स में हम चल रहे हैं, तो हमें रेडिकल चेंजेस करनी पड़ेंगी।
ہمیں اپنی اکانومی کو دوبارہ سے کک سٹارٹ کرنا پڑے گا. ہماری اکانومی بہت تیزی سے جو بزنسز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ جو ہے امپورٹ کے اوپر بین اور دوسرا ہائی انٹرسٹ کاسٹ ہے. تو اگر جب تک ان چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی نہیں چل سکتی. دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے ایک کنزیومر مارکیٹ رہی ہے اور ایک امپورٹ سینٹرک کنٹری رہی ہے. چونکہ ہم جو ہے بہت کم چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں تو ہمارا انحصار جو ہے سارا کا سارا وہ امپورٹ کے اوپر ہے. ہمارا امپورٹ بل کا میجر اماؤنٹ جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے ان چیزوں کو سیریسلی کنسیڈر نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والا جو اب رمضان کی آمد ہے، مہنگائی بہت تیزی سے مہنگائی کی لہر آئے گی اور ایک عام آدمی کے لیے سروائیول جو ہے وہ ویسے تو مشکل ہو ہی رہا ہے لیکن آگے چل کر تقریباً اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہمیں اچھا ذیشان صاحب، آئی ایم ایف کے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ کی جانب سے آج کہا گیا کہ آئی ایم ایف نے پیٹرولی مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا کہا جو ہم نے نہیں مانا. 1 سے 2 دن پہلے کی بات ہے، مصدق ملک صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ہی، پیٹرول کی قلت کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر کنٹراڈکشن ہے دونوں چیزوں میں، اگر فرق نہیں پڑے گا تو پھر ٹیکسز کی بات کیوں کی جا رہی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت سیلز ٹیکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ وہ 0% ہے. نارملی ہر پروڈکٹ پہ جو ہے 17% سیلز ٹیکس ہوتا ہے. یہ کافی عرصے سے جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ 0% کر دیا گیا ہے. اس سے یقیناً اگر یہ اس کو 17% پہ لے جایا گیا تو جو اس وقت پیٹرول کی پرائس ہے اس میں آپ 17% جوڑ دیجئے تو اتنی مہنگائی تو کم از کم ہونی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اس کو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا ہے تو یہ کم از کم ایک سائے آف ریلیف ضرور ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی جو ہے پیٹرول کی پرائسز میں جمپ نظر نہیں آئے گا. لیکن البتہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے جو ہمیں 50 روپے سال کے شروع میں لگانی تھی، جو پچھلے پروگرام میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت بات ہوئی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے اب ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور اگر یہ کرتے ہیں پی ڈی ایل کی صورت میں تو یقیناً اس میں 5 سے 10 روپے کا جمپ آئے گا، جو 1 سے 2 مہینے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر اس کو لے کے جایا جائے گا. تو آنے والے ٹائم میں کچھ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ہاں اگر انٹرنیشنلی جو ہے یہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی تو اس صورت میں جو ہے یقیناً یہ ہمیں وہاں سے کاسٹ میٹیگیٹ ہو جائے گی اور وہاں سے پھر ہمیں اتنا بڑا اس کا امپیکٹ نہیں آئے. اچھا ذیشان صاحب، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات آئی ایم ایف کی جانب سے کی جا رہی تھی، 50% تک بڑھایا جائے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے یہی تسلی دی گئی عوام کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 50% تک بات نہ جائے. کوئی اس متعلق اطلاعات ہیں کہ اس متعلق کیا کچھ طے پایا اب تک؟ دیکھیں اس میں سمپلی سی بات یہ ہے کہ ہم جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ہے، اور وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمیں ہمارے لیے بہت پرابلم کر رہا ہے. اور اگر جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. گیس کا سرکولر ڈیٹ الگ آپ کو ہٹ کر رہا ہے، فیول کا سرکولر ڈیٹ الگ ہٹ کر رہا ہے. تو جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے، دیکھیں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکسز لگا دیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اب ریونیو جنریٹ کرنے کی 2 صورتحال ہوتی ہیں کہ یا تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے جو اس وقت آ نہیں رہی چونکہ انویسٹر اپنی پوزیشن لے کے بیٹھا ہے. تو ایک تو چیز یہ پرابلم ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اسپینڈنگ کو روک نہیں پا رہے اور اکانومی چل نہیں رہی تو ٹیکسز نہیں جنریٹ ہوں گے. جب جنریٹ نہیں ہوگا تو یہ پوزیشن پاکستان کے لیے جو ہے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی اور اس کو ٹھیک کرنا جو ہے اس وقت گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا ذیشان صاحب، لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگ جن کی کچھ رقوم بینکوں کے اندر موجود ہیں ان کو یہ خدشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید وہ رقوم ان کی حذف کر لی جائیں گی، اور خاص طور پر ڈالرز کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بینکوں کے اندر کوئی ڈالرز ہیں تو ان کو باہر نکال لیے جائیں. کلیئر کر دیجیے گا اس ساری صورتحال میں کیا ایسی کوئی سچویشن بنتی نظر آ رہی؟ نہیں، اس پہ تو کلیئرٹی آلریڈی موجود ہے. فائنانس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں. یہ ہوا تھا جب پاکستان نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیے تھے 1998 میں، اس وقت ہوا تھا. اس کے بعد تو یہ ہوا نہیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر پاکستان سے تو پھر ساری فورن انویسٹمنٹ بھی چلی جائے گی اور پاکستان میں جو لوکل لوگوں کے پیسے پڑے وہ بھی باہر چلے جائیں گے. اگر یہ سٹیپ لیا گیا تو یہ تو ڈیزاسٹر ہے پاکستان. بالکل ایسے ڈیزاسٹر ہے. ستار خان صاحب، آپ نے تمام کی تمام گفتگو سنی. ذیشان صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ کے پاس واپس آؤں گا. ستار خان صاحب،
ابھی تک کا جو IMF کا ابھی تک جو معاہدہ ہوا ہے, جو بات چیت ہوئی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کتنا اچھا ہے پاکستان کے لیے؟ ذہن آپ تو انڈرسٹینڈنگ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے IMF کا ڈیلیگیشن مجھے ملنے آتا ہے اور مجھ سے بات چیت کرتا ہے اور میں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتا ہوں. IMF کے پاس ہم جاتے کیوں ہیں؟ ہماری مجبوری ہوگی نا, شوق میں تو نہیں جاتے ہم لوگ. یا بتا دو مجھے کہ ہمیں شوق ہے IMF کے پاس جانے کا, IMF کے پاس چلے جاتے ہیں ہم لوگ. مجبوری ہوتی ہے, چاہے پچھلی گورنمنٹ کی ہو, چاہے اس سے پچھلی گورنمنٹ کی ہو, چاہے جب سے IMF کے ساتھ ہمارے معاملات شروع ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک یہی دیکھا گیا کہ حکومتیں IMF کے پاس جاتی ہیں. یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ قرضہ ہم IMF سے لے رہے ہیں یا IMF کو دے رہے ہیں. ہمارا رویہ اکثر دیکھنے میں ایسے آتا ہے جیسے قرضہ ہم نے IMF کو دیا ہے, لیا نہیں ہے. اب جو یہ پوری دنیا میں ایک بڑا سمپل سے فارمولوں کے ساتھ اس کو لا سکتے ہیں. اگر تمہارے اور میرے درمیان یہ بات طے ہو جائے کہ ہم دونوں میں ایک نے ادھار دینا ہے, تو جو ادھار دینے والا ہوتا ہے اس نے شرطیں تو عائد کرنی ہوتی ہیں, جو ادھار لینے والا ہوتا ہے اس نے بھی شرطوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جی ان شرطوں پر ہمیں قرضہ مل رہا ہے جس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے, تو کیا ان شرائط کو ہم پورا کر سکیں گے؟ اور جب شرائط پورا نہیں ہوں گی تو IMF کا کیا قصور ہے بتائیں؟ IMF کے اوپر ہمارا چڑھنا اور پھر ہماری باتوں میں سے IMF کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں کرنا, شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ IMF نے پیسے دیے نہیں ہیں بلکہ پیسے لیے ہیں. IMF نے پوری دنیا میں جس کو ضرورت پڑتی ہے, جس ملک کو ضرورت پڑتی ہے وہ IMF کی طرف جاتا ہے. اب وہ شرائط دیکھ لی جائیں کہ کس ملک کے ساتھ IMF کس قسم کی شرائط طے کرتا ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہوتا ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ کیا ہے IMF کے ساتھ؟ جب ہم IMF کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں وہ ہمیں کوئی پیسے دیتا ہے, ادھار دیتا ہے, اور شرطیں تو اس نے لگانی ہیں یا ہم نے لگانی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی سے ادھار لیا ہے اور شرطیں بھی میں نے عائد کر دی ہیں کہ جناب آپ 25 سال بعد آپ کو 10% دوں گا, اور اس کے 50 سال بعد میرے جب بچے ہوں گے تو وہ آپ کو 2% دینا شروع کریں گے, اگلا مجھے ٹکا نہیں دے گا. ہم جب جاتے ہیں IMF کے پاس, یہ عمران خان کی حکومت گئی یا اس سے پہلی حکومت گئی یا PDF آج کے دور کی جو حکومت ہے جا رہی ہے, ان حکومتوں میں ہماری جو حکومتیں, سب حکومتیں, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ بتا سکیں لوگوں کو کہ ایکچولی پوزیشن کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. کسی کی ہمت نہیں پڑتی IMF کو بتانے کی, لوگوں کو بتانے کی, ہمیں بتانے کی. IMF کے سامنے تو ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. IMF کوئی پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے, وہ تو بولتا ہی نہیں ہے. صحیح. IMF کوئی PDM کی حکومت تھوڑی ہے, کوئی عمران خان کی حکومت تھوڑی ہے کہ آگے آپ کا اندر سے گول کیا کہتے ہیں بوریا بسترا گول ہو گیا. ہم باہر آ کے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا بوریا بسترا گول ہو گیا, ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی دلاسا دیتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور عجیب سی ہماری حرکت ہوتی ہے, ہم الزام دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. اب اس وقت IMF کے ساتھ جو لوگ نیگوسیشن کر رہے ہیں, بھائی پچھلی گورنمنٹ نے کیا نہیں کیا, اس ایک وقت میں آپ کی مجبوری حکومت میں آپ آئے ہیں, میں نہیں آیا. حکومت میں PDM آئی ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو اس طرح کے مسائل سے سامنا کرنا پڑے گا. اگر ان کو نہیں پتا تھا, اس سے یہ زیوم کر لیا جائے کہ موجودہ گورنمنٹ کی بھی کوئی ہوم ورک نہیں تھا, جیسے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے کہ ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا, تو اب یہ تنقید ان کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے. سمپل سا بات یہ ہے کہ PDM کو جب پتا چلا کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اجازت مل گئی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے, اس کا ایک آسرا تھا, اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا عمران خان پہ, عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے انہیں ہاتھ اٹھانا پڑا. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ حالات ہوں گے. یہ انہوں نے حکومت لی کیوں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس تک ان کو پتا نہیں تھا. یہ تو یہ سمجھے تھے کہ شاید ہم حکومت میں آئیں گے تو پھر چینی بھی مفت ملنا شروع ہو جائے گی, آٹا بھی لوگوں کو مفت ملنا شروع ہو جائے گا, گاڑیوں میں پیٹرول جو ہے نا وہ بھی حکومت کی طرف سے ڈالا جائے گا. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا. یہ حکومت کرتے ہیں, میں حکومت نہیں کرتا, آپ حکومت نہیں کرتے. جو حکومت میں ہوتا ہے, رہ چکا ہو, اسے حکومتی مسائل کا پتہ ہوتا ہے. حکومتی مسائل کا ادراک نہ ہونے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, آپ ذمہ دار نہیں. حکومتی مسائل کا ذمہ دار جو ہوتا ہے, جو حکومت کرتا ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ PDM کی حکومت ہو,
اب ان کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں بات بات پر جب یہ ان کے لوگ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر, تو وہ بات اصل بتاتے نہیں ہیں ہمیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے بندے آ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی عمران خان نے یہ کیا, اوپر سے عمران خان صاحب آئیں گے وہ کہیں گے یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ہم لوگ اتنا نہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ دونوں ہی بات بتانے سے خائف ہیں. کیوں بات بتانے سے خائف ہیں؟ وہ باتیں جو پوری دنیا میں خان صاحب یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے قصوروار, دونوں طرف سے. یار کس طرح سے ایک کو آپ ایبزالو کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے جو موجودہ جو کانٹریکٹ ہے یہ آئی ایم ایف سے عمران خان نے کیا تھا. وہ کون سی چیزیں تھیں جو پوری نہیں ہو سکیں اور پوری نہ ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ آج کے دور کی جو حکومت آئی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ, یہ تو پرانے لوگ ہیں نا. عمران خان کو تو ایک پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے حکومت میں آنا تھا, چاہے کسی چکر میں آیا تھے, ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ان کی تو حکومتیں رہ چکی ہوئی ہیں. یہ چیف منسٹر جو شہباز شریف صاحب 3 مرتبہ اس سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں, یہ اب پرائم منسٹر بنے ہیں. یا تو ہونا کہ یہ سارے لوگ نئے ہوں, ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حکومت سازی ہوتی کیا ہے, حکومت کیا ہوتی ہے, حکومتی مسائل کیا ہوتے ہیں. پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں نے ایسے نادان لوگوں کو ووٹ دے دیا جن کو حکومت سازی کا ہی نہیں پتہ. ووٹ ان کو دیا جاتا ہے جن کے بارے میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے کہ انہیں حکومت سازی کا پتہ ہے, حکومت چلانا انہیں آتا ہے. اب یہ بات اپنی جگہ پہ طے تھی کہ یہ جو آج کے دور کی حکومت ہے اور اس میں نون لیگ کو اگر لے لیا جائے تو ان کو حکومت سازی کا پتہ تھا. عمران خان صاحب کو حکومت سازی کا نہیں پتہ تھا. لیکن یہ جو تھے جب جس طرح کی حکومت ان کو ملی ہے اور جس طرح کی حکومت انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے, اور بار بار انہوں نے ایک تانترا باندھا ہوا تھا کہ جناب ہمیں سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ گئی ہے ریاست کو بچانے کے لیے. اب عجیب سی بات ہے یار, یہ کون سی آپ نے قیمت ادا کی؟ یہ کون سے سیاستدان ہیں, کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو اتنی بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہوتی ہے 4 دن کی نوکری کے لیے؟ 4 دن کی حکومت ہے نا, مہینوں کی حکومت ہے نا ان کی. تو یہ حکومت تو ووٹ پڑنے کے بعد ہی مل سکتی تھی. آپ اس وقت آتے ایک اور ڈیفرنٹ بات ہوتی. آپ کب آ رہے؟ لاسٹ لیگ آف دی عمران خان گورنمنٹ آپ اس وقت آ رہے ہیں. آپ تو تجربہ کار تھے, سارے ہی تجربہ کار ہیں. جو آج کے دور کی حکومت ہے اس میں وہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں جو ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کا اتحادی کے طور پہ بھی رہے ہیں یہ لوگ. اب ان سے یہ امید کرنا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب غلطی سے جہاز سے اتر تو گئے, لیکن میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے پتہ ہی نہیں چلا, اپنے ہاتھ سے اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو جہاز پہ چڑھا دیا. اب وہ جہاز ایک ایسا جہاز لگ ایسے رہا ہے جس کا پائلٹ بھی کوئی نہیں ہے, آٹو پہ چل رہا ہے. اب وہ کب نیچے آئے گا, کب سٹیبل ہوگا, اس کا ہمیں نہیں پتہ. اب آپ ایسی حرکتیں نہ کریں. چلو عمران خان کے اوپر چلو جی بات سمجھ آتی ہے, وہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے. جس طرح کا مزاج عمران خان کا ہے, جس طرح کی طبیعت عمران خان کی ہے, وہ حکومت سازی میں اس طرح کا مزاج, اس طرح کی طبیعت چلتی نہیں ہوتی. ہاں جس طرح کے یہ لوگ ہیں. ستار خان صاحب ایک ٹرم گزار چکے ہیں عمران صاحب, اب سمجھتے ہیں آپ کے کچھ نہیں بہت میچور ہو گیا میرے خیال میں. پچھلے 8-10 مہینوں میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ میرے بارے میں جو اندازہ کرتے تھے کہ سیاسی طور پہ میں امیچور ہوں, انہوں نے بارہا ثابت کیا کہ سیاسی طور پر وہ امیچور ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں یہ تو سیاسی طور پہ میچور ہیں نا. اب انہوں نے ان سے تو بالکل ہی میں کسی صورت بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ سیانے سمجھدار لوگ ہیں, یہ کوئی نہ کوئی چکر چلائیں گے. ان کو چکر چلانے کی مہارت حاصل ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں. اب چکر چلانے والوں کا اپنا چکر چل گیا, یہ چیک آف رہے کے چکر میں خود پڑ گئے. اب ان کو ایک بات پوچھنی, ہر بندہ پوچھ سکتا ہے, ان کا سپورٹر کم سے کم پوچھتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا حکومت میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا. کل تک 10 بندے آپ کا نعرہ لگا رہے تھے, اب گلیوں میں ڈھونڈو وہ 10 بندے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہوئی ہے کہ آپ حکومت میں آئے. وہ بھائی کسی کی غلطیاں پچھلی حکومت کی تھیں, عمران خان کی غلطیاں تھیں. وہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کی غلطیاں جس کو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ جائے گا. آپ تو ایسے آئے بس یہ کچھ دن ہیں, بس کچھ دنوں کی بات ہے, جو غلطیاں اس حکومت نے کی وہ ہم ٹھیک کر دیں گے. وہ الٹا ان پہ پڑ گیا. یعنی کہ اندازہ کرنے کی بات ہے کہ میرے جیسا بندہ اگر تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو میں انکار کر دیتا کہ نہیں بھائی. صفدر صاحب کا ایک بیان آج کل بڑا چل رہا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر 2025 تک ہمیں ٹائم دیا جائے اور اس کے بعد پھر 5 سال کی حکومت شہباز شریف کو دی جائے تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ جو تانترا تھا نا, یہ کیپٹن صفدر نے جو بولا ہے,
یہ تانترا پی ٹی آئی کی حکومت بار بار مجھ سے کئی دفعہ شیئر کیا اسلام آباد میں. وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ حکومت میں پہلی مرتبہ آئے ہو, دوبارہ آپ نے حکومتی جماعت ہونے کے ناطے سے ووٹ لینے جانا. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ مجھے کیا کہتے تھے, کہتے خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا طے ہے 2032 تک, 2027 کا الیکشن بھی ہمارا, 2032 کا بھی الیکشن ہمارا. تو میں بھی یہی سمجھا, میں کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج ساتھ ہے عمران خان کے تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو, لیکن اب مجھے نہیں پتہ چلا کہ کس وقت میں کیا کوتاہی ہوئی. یہ دونوں پارٹنر تھے, یہ قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان اس حکومت میں پارٹنر تھے. یہ پارٹنر میں یہ کیسے پھوٹ پڑی, اس کی اصل وجوہات کیا کیا تھی, وہ ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکا. بس یہ ہے کہ عمران خان چونکہ سیاسی ہیں, وہ سیاسی بیانات پہ قمر جاوید باجوہ کے ایسی تیسی کرتے رہے. قمر جاوید باجوہ چونکہ سیاسی نہیں تھے, وہ ایک فوجی تھے, وہ چپ کر کے بیٹھے رہے جس طرح انہوں نے برداشت کیا. حالانکہ جو حرکتیں کرتے رہے تھے ان کو یہ دن دیکھنا تھا اور میرے خیال مناسب ہی ہوا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سیاستدان کو ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ برے سے برا وقت بھی آئے, میں نے ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے جو ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں. جب آپ ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہی نہیں ہیں اور ڈاک ایک اندھیرا سا ہے, کمرہ ہے جہاں پر لوگ کیا سرائیاں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. کہ آئی ایم ایف کی کسی نے آج تک بتایا کہ وہ آئی ایم ایف کے وہ دستاویزات, وہ ایگریمنٹ کیا تھا, کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. آئی ایم ایف کا اپنا ویب سائٹ ہے, وہاں پہ اگر آپ جائیں تو ایک پورا خزانہ پڑا ہوا ہے, لیکن اس خزانے کو پڑھتے پڑھتے 5-6 سال لگ جائیں گے. اگر آپ صرف پاکستان کا خزانہ پڑھنا شروع کر دیں کہ پاکستان کے حوالے سے کون کون سے ایگریمنٹ کس کس سن میں ہوئے, اس میں شرائط کون سی تھی, کن کن شرائط پر ہم پورا اترے, کن کن شرائط پہ ہم پورا نہیں اترے, آپ کو چنگا بھلا 1-2 سال لگ جائیں گے اس کو پڑھتے پڑھتے. یہ کام ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتے ہیں, جو کنسرن کوارٹرز ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے بریفلی وہ عوام کو, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی یہ پوزیشن ہے, ہم یہاں پہ کمزور جا رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی کمزوری پر قابو پا لیں. لیکن ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ کلچر ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ہی کلچر, ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ مدعا دوسرے پہ ڈال دو. اب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دیکھنے والے, جن کی ایکسس نہیں ہوتی, جن کی رسائی انفارمیشن تک نہیں ہوتی, ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے پیچھے چل پڑتے. دوسرا سیاپا یہ پڑ جاتا ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. وہ پسند والے نے جو بات کہہ دی اس کے پیچھے چل پڑیں گے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے اس پہ نہیں جائیں گے. اور جو ناپسند, جس کو ناپسند کرتے ہیں, وہ اگر غلطی سے سچی بات بھی کر گیا اس کی بات پہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ پسند ہی نہیں ہمیں. تو یہ پسند ناپسند نے ایک ایسی بیماری کو جنم دیا پاکستان میں جس میں آپ سچ سے دور ہوتے گئے, حقائق سے دور ہوتے گئے, فیکٹ سے دور ہوتے گئے. جو ہی جو ملک کے رہنے والے لوگ سچ, حقائق, فیکٹ سے, ڈیٹا سے, ڈاکومنٹ سے, دستاویزات سے دور ہوتے جائیں گے, ان کا وہی حال ہوگا جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کوئی ڈیٹے کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ نہیں آتا, وہ ہیر سے پہ آتا ہے. ہیر سے یہ ہوتا ہے, ذہن صاحب آپ نے کوئی بات کر دی نا, جس نے سن لی بات, اس کو آپ کی بات پسند آ گئی, وہ پتہ نہیں کہاں آپ کی بات کو کوٹ کرتا پھرے گا. وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کرے گا کہ بھائی مجھے اس کا کاؤنٹر چیک کر لینا چاہیے تھا, یہ ذہن نے صحیح بات کی ہے, غلط بات کی ہے. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میری پسند کی بات ہوئی ہے. اب جہاں جس ملک میں پسند اور ناپسند میں قوم پھنسی ہے, تو اس میں یہی حال ہوتا ہے جو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں نہ ہی عمران خان صاحب بولیں گے اور نہ ہی یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے 13-14 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, نہ یہ بولیں گی. دونوں کیا کریں گے میکسیمم, وہ ہمیں اور آپ کو الجھاؤ میں رکھنے کے لیے نا ایک دوسرے پہ الزام دیتے رہیں گے. اور ہم موسٹ آف دی ٹائم اور میجر چنک یہ لے مین ہوتا ہے, اس کو کہ اکانومی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, اس کو آئی ایم ایف کا نہیں پتہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہیر سے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, اس نے اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے, خود اپنی اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی نہیں ہے. تو اب اگلی جو دوسری طرف حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, کئی دفعہ فائدہ اٹھا لیتی ہے, کئی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے. مطلب آج کے دور کی حکومت نے یہی سمجھا ہوگا کہ ہم ان کو لالی پاپ دیں گے, کیونکہ ہمیشہ سے پاکستانی قوم کو لالی پاپ پسند ہے, ہمیں لالی پاپ لینا آتا ہے, کوئی لالی پاپ ہمیں دے ایک طریقے کے ساتھ خواہ تو ہم وہ لالی پاپ لینے کو تیار ہوتے ہیں. ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمیں خود جاننے کی کوشش, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں,
اس طرح کی بدحالی, ذہنی طور پہ بدحالی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو اگر نہیں بھی پتا تو ان کی حکومتیں اور کنسرن کوارٹر ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. ایکسس ٹو دی انفارمیشن پاکستان جیسے ممالک کو نکال دیا جائے, باقیوں کی ایکسس ٹو دی انفارمیشن بڑی پراپر ہے, وہ آرکائیو اپنا رکھتے ہیں. ایکسس شاید پاکستان میں بھی ہے لیکن لوگ نہیں, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ایکسس ٹو دی انفارمیشن, میں ساری زندگی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے میں نے, ایکسس ٹو دی انفارمیشن, معلومات تک رسائی جو ہے نا پاکستان میں بہت محدود ہے. پاکستان کا تو آرکائیو نہیں ہے. پاکستانی حکومت کا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے پاکستان کا آرکائیو ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جس ملک کے پاس آرکائیو نہیں ہوگا اس کی تاریخ مانی نہیں جائے گی. ہم آرکائیو کے بغیر ہی اپنی پسند کی تاریخ بناتے رہتے ہیں, خود ہی بناتے رہتے ہیں, اور خود ہی اپنے آپ کو اس میں الجھایا ہوا ہے, خود اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. ایکسس ٹو دی انفارمیشن, اگر انڈیا کا پاکستان کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہاں ایکسس ٹو دی انفارمیشن ہے. اب مجھے بتاؤ, ایک سمپل سی مثال میں تمہیں دیتا ہوں, جا کے آپ چیک کر لو. پاکستان میں کیبنٹ ڈویژن ہے, کتنا شور مچا تحائف کے معاملے میں, گفٹ عمران خان کو گفٹ ملے, عمران خان باہر بیچنا شروع کر دیا. مجھے بتاؤ, آپ کو کیبنٹ ڈویژن, میں رات کو آپ کو اوپن آفر دے رہا ہوں, جائیں کیبنٹ ڈویژن کے جا کی ویب سائٹ, آفیشیل ویب سائٹ کو دیکھیں, توشہ خانہ کا ایک لائن مجھے نکال کے دکھا دینا, میں مان جاؤں گا آپ کو. آپ ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایکسٹرنل افیئر ڈویژن ہے وہاں پہ, ان کے ساتھ توشہ خانہ اٹیچ ہے. میں نے 10 سال منموہن سنگھ کا سارا ریکارڈ وہاں سے لیا, میں نے 8 سال کا نریندرا مودی کا تحائف کے معاملے میں سارا ریکارڈ وہاں سے لیا. تو وہاں ان کے انفارمیشن ان کے پاس, ان کو ایکسس ہے, ان کو رسائی ہے, ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. ہمارا جو کیبنٹ ڈویژن کا جو ویب سائٹ ہے اس میں آج کے دور میں کون کیبنٹ سیکرٹری چل رہا ہے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. توشہ خانہ کی ڈیٹیل لینا یا باقی چیزوں کی ڈیٹیل لینا جو ان کی ذمہ داری ہے, اس میں تو ہم لوگ ہیں, ہم نے تو بلینک کیا ہوا ہے. ہر ایک, چاہے وہ اسٹیٹ لیول پر ہو, حکومت لیول پر ہو, انڈیویجول لیول پر ہو, انفرادی سطح پر ہو, ہاں ہمیں اپنی ہر ایک بات چھپانے کی عادت پڑ گئی. اب کئی باتیں آپ نہیں بتاتے ہوں گے, کئی باتیں میں نہیں بتاتا ہوں گا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج, ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم نے چیزوں کو چھپانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چیزوں کو چھپانے سے فائدہ ہو جائے گا, وہ وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے ضرور فائدہ ہوگا, لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے جو ہم سارے بھگت رہے ہیں. ایکسس ٹو دی انفارمیشن ہماری, حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں, ملک تو وہی ہے جس کے ساتھ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے, سینکڑوں سال ہم کٹھے رہے, آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. اور ایکسس ٹو دی انفارمیشن کا وہاں کیا حال ہے, یہاں کیا حال ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ تو ہیرسے پہ چل رہے ہیں. ہم تو انتظار کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کچھ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. پھر دوسری طرف کچھ لوگ امید کرتے ہیں کہ جی وہ آج کے دور کی حکومت ہے, وہ کچھ بتائے گی, ہمیں پتہ چلے گا. اب یہ آئی ایم ایف نے تو نہیں بولنا بھائی, آئی ایم ایف کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے, وہ پھنسے نہیں ہوئے, پھنسے ہم لوگ ہوئے. اب پھنسے ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرام دی ڈے ون کچھ چیزوں میں, آج کے دور کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کو ایک چیز بات ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ وزیر اعظم پہلی مرتبہ بنے ہیں, اور وزیر اعظم کس طرح کے بنے ہیں, 13 تو اتحادی ہیں ان کے. ان سے پہلے وہ جب بھی پنجاب کے چیف منسٹر بنتے تھے, بروٹل میجورٹی ہوتی تھی شہباز شریف کے پاس, کوئی اتحادی نہیں تھا, بروٹل میجورٹی. اور اس وقت کا شہباز شریف دیکھ لو جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا 3 مرتبہ, اور آج کے دور کا وزیر اعظم دیکھ لو, مجھے ایمان سے ترس آتا ہے آج کے دور کے وزیر اعظم پہ. جبکہ یہ پنجاب کے جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے یہ خوف کی علامت تھی پوری کی پوری پارلیمنٹ کے لیے, اپنے منسٹروں کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے. آج ایسے لگتا ہے کہ بیچارہ خود, وہ میرے خیال میں اپنا جو اس کا دروازہ کھولتا ہوگا نا, دربان ہوگا یا کوئی بھی ہوگا اسٹاف کا بندہ, میرے خیال شہباز شریف اس سے بھی گھبراتے ہوں گے کہ یار اس سے میں اجازت لے کے اپنے ہی کمرے میں اس سے اجازت لے کے جاؤں. یہ حالات ہو جاتے ہیں. اب اس حالات میں آپ کیا کر سکتے ہیں, میں اور آپ شو ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا ستار خان صاحب, پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے نون لیگ کی آپ کیا سٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو, یہ انتخابات ہمیشہ دیکھ لو, ہر دور میں دیکھنے میں آیا. اگر حکومت جس کے پاس ہوتی ہے اسے پتہ ہو نا کہ میں انتخابات جیت نہیں سکتا, تو پھر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اور اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہو کہ میں انتخابات جیت سکتی ہوں, وہ اس کی کوششوں میں لگ جاتی ہے. آج سے 8, 10, 12 مہینے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ انتخابات کیوں نہیں کراتے تھے؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ جو نون لیگ ہے, پیپل پارٹی, یہ جیت جائے گی. ان کے تو ایم این ایز, ایم پی ایز نے یہ پرائیویٹ گیدرنگ میں کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اس مرتبہ ہم پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہیں مانگیں گے.
ہمیں کوشش کرنی پڑے گی دوسری جماعتوں سے ٹکٹ مانگنے کی. وہی اب دیکھ لیں حال کہ اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو پی ڈی ایم کنارہ کشی کر رہی ہے انتخابات سے, اور عمران خان صاحب نے شور مچایا. وہ کہتا ہے اس ملک کا حل ایک ہی ہے, الیکشن. حالانکہ اس ملک کا حل ایک نہیں ہے الیکشن, لیکن الیکشن کا فائدہ عمران خان کو ہونا ہے کہ اس وجہ سے ان کو موقع مل سکتا ہے دوبارہ حکومت میں آ سکیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بس ایک اس قوم کو, اس ملک کو, اس ملک میں رہنے والوں کے مسائل کی حل ایک ہی چیز ہے کہ الیکشن کرا دیجیے. اگر آج سے 1 2 3 4 5 6 مہینے بعد عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ الیکشن نہیں جیت سکتے, خدا کی قسم بھاگ جائیں گے. یہ الیکشن کا جو انہوں نے ورد کیا ہوا ہے نا, یہ چھوڑ دیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ یار اب اس ایک وقت میں انہیں پتہ ہے کہ انہیں فائدہ ہوگا الیکشن کا, اس لیے وہ الیکشن کے اوپر. ستار خان صاحب, فرض کریں الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ واپس آ بھی جاتی ہے, تو اس صورتحال میں بھی جو کنڈیشن پاکستان کے مسائل کی اس وقت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سارا ہوم ورک کر لیا ہوگا پی ٹی آئی نے اور نکالے گی پاکستان کو آگے ایک دم, اور پاکستان نکل جائے گا سارے معاملات سے؟ دیکھو یہ بات جو ہے نا, چونکہ عمران خان کا جو مزاج طبیعت ہے نا, اس کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ کرکٹر تھے. اس طرح کے مزاج اور طبیعت کا بندہ بہت کم پولیٹکس میں آ کے نا تو اب اڈیپٹیبلٹی پہ جاتا ہے. وہ اپنا اسی طرح کا مزاج ہے جو اس کی طرف لوگ لپکتے تھے, جو اس کا ایک کرزما تھا, جو کرزمیٹک پرسنالٹی تھی. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کرزمیٹک پرسنالٹی کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پولیٹکس کا ستیہ ناش ہو جائے گا, لوگ تو اس کے کرزمے میں ہوں گے, لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کیا ہو گیا. تو اب عمران خان صاحب اگر دوبارہ آتے ہیں تو بات وہی ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ تو ہے نہیں اس وقت. یہ قمر جاوید باجوہ کے پاس جاتے تھے, کسی کی بیل ہو جاتی تھی, مریم نواز کی بیل ہو گئی, شہباز شریف کی بیل ہو گئی, حمزہ کی بیل ہو گئی, تو یہ قمر جاوید باجوہ کے پاس جاتے تھے کہ ان کی بیل کیسے ہو گئی. اور پھر قمر جاوید باجوہ کہتے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ عدالتیں ہیں جو کر رہی ہیں. انہیں کہا نہیں آپ کریں جی, ان کو تو باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے. اب عمران خان کو اس رٹ کی بجائے اگر یہ ہوتا کہ میں آ گیا ہوں, عدالتوں پہ چھوڑ دو, کب فیصلہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا, وہ تو اسی میں پڑے رہے کہ کسی طریقے سے بس یہ جو میرے مخالفین, جتنے مخالفین ہیں سیاسی, یہ سارے پابند سلاسل ہو جائیں یا پھر ان کو پھانسیاں ہو جائیں. حالانکہ کسی نے کہا بھی تھا کہ کرپشن کی سزائے موت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا پھر چین کا نظام وہ لے آؤ. یہ عمران خان صاحب چین کے نظام پہ بھی لگے رہے. اب چین کا جو اینٹی کرپشن سسٹم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, دنیا میں اس کو مانا نہیں جاتا, کیونکہ وہاں الزام لگنے کی دیر ہوتی ہے, بندے کو پھانسی ہو جاتی. اب یہ بھی دنیا نہیں مانتی. اینٹی کرپشن ایجنسیز پوری دنیا میں کہتی ہیں کہ جناب آپ نے پورا موقع دینا ہے اگلے کو جس کو آپ نے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے, اور آپ نے بھی پورا موقع لینا ہے کہ اس کی چیزیں ثابت کر سکے. اب چیزیں ثابت نہیں ہو سکی تو آپ اہم ہی فائدہ چلا دیں گے. لیکن بالکل ٹھیک. ستار خان صاحب, ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جاتے ہیں, بریک آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے اکانومی کے اوپر بات کر رہے تھے, ابھی بات کریں گے پاکستان کے معروف شاعر اور کالم نگار امجد اسلام امجد کے حوالے سے, جن کا لاہور میں انتقال ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت عباس شاہ صاحب, شاعر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ستار خان صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فرحت صاحب, کیا کہیں گے شخصیت کے بارے میں؟ پاکستان کے معروف شاعر ہیں, لوگ کالم نویس کے طور پر جانتے ہیں, آپ کا تو پرسنل ان سے ملنا ملانا, آپ کا تعلق تھا, کیسی شخصیت تھی ان کی؟ امجد صاحب ایک شاندار شخصیت رکھنے والے انسان تھے, اور ان کی مقبولیت اور ادبی خدمات جو ہیں ان کا عرصہ 50 سال پر محیط ہے. اور یہ جو بظاہر تو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے خلا پیدا ہوا ہے, لیکن یہاں یہ بات حقیقی طور پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ امجد صاحب کے جانے سے ادبی حلقوں میں اور ادبی فضا میں اور ہمارے پورے ملک میں ایک خلا پیدا ہوا ہے. اور اس طرح کا کوئی دوسرا ملٹی جو ہوتا ہے کہ جہت رکھنے والا, ہمہ جہت اور ملٹائی ڈائمینشنل جو ہے, وہ ڈرامہ نگار بھی تھے, کالم نگار بھی تھے, شاعر بھی تھے, محقق بھی تھے, نقاد بھی تھے. تو ایسی شخصیت جو تھی وہ اب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ ایک ہمارے لیے بڑے دکھ کی اور انتہائی سوگ کی گھڑی ہے کہ امجد صاحب جیسی شخصیت آج ہمارے ساتھ نہیں ہے.
बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहत साहब, ये कहिएगा कौन कौन से ऐसे काम अमजद इस्लाम अमजद साहब के जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं या जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया? देखिए, जो उनकी आगाज में किताबें आई थी, बरज़ख, जरा फिर से कहना, सातवां दर और इस तरह की, वो उनमें जो नज़में थी, उन्होंने नज़मों को पॉपुलर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनसे पहले की जो नज़में थी वो खवास में तो उन्होंने मकबूलियत हासिल की, जैसे नून मीम राशिद या अख्तर हुसैन जाफरी या मजीद अमजद और दूसरे इस तरह के लोग, लेकिन अमजद साहब, परवीन शाकिर, अहमद फराज साहब, इनकी नज़मों ने अवाम को मुतासर किया और आम कारी को नज़म के साथ वाबस्ता किया। मैं समझता हूँ कि ये उनका वो कारनामा है जो हमारे लिए, उनके बाद में आने वाले शायरों को हमारे लिए रास्ते बनाए और हमें एक कारी दिया जो नज़मों का कारी था। सही। अच्छा शाह साहब, ये कहिए कि आज के दौर में अदब के काम को, चाहे वो नज़म लिखना हो या नसर कहना हो, आप समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस काम को, स्टूडेंट्स को अच्छे तरह से पढ़ा रही हैं और आइंदा अच्छे तरह से इस काम को आगे लेकर जाया जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। यूनिवर्सिटियों ने तो बर्बाद कर दिया सर। यूनिवर्सिटियों ने तदरीसी जो लोग हैं, मुदर्रिसीन, इन्होंने तो मुसन्निफ को मार के रख दिया है, तख्लीक कार को बहुत पीछे धकेल दिया है और चंद मखसूस लोगों पर ये थीसिस करते हैं। और अब थीसिस भी करने वाले बच्चे नहीं होते, कुछ पीछे बैठकर थीसिस फरोख्त करते हैं। और ये जो मुदर्रिसीन हैं यूनिवर्सिटियों में बैठे, ये खुद को हर जगह तख्लीककार शायर बना के भी पेश करते हैं, नक्काद बना के भी पेश करते हैं, अफसाना निगार, नावल निगार। यूनिवर्सिटियों ने तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अदब का बेड़ा गर्क कर दिया। तो फरहत बादशाह साहब, ये जब सूरत हाल आप समझ रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं, तो इस सूरत हाल को देखा जाए तो आने वाले वक्तों में कोई अमजद इस्लाम अमजद नहीं होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको हम इस तरह से याद कर रहे होंगे जिस तरह आज अमजद इस्लाम अमजद को याद कर रहे हैं। क्या कहोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वक्त सत्तार साहब कभी रुकता नहीं ना। जो फितरत का जो कानून और निज़ाम है, ये अच्छे और बड़े लोगों को रोकता नहीं। ये जितने भी हालात सख्त हों, ये बड़ा अदीब हमेशा तसादम से पैदा होता है। और इस वक्त जो हमारी समाजी सियासी सूरत हाल है, बहुत अच्छा लोग लिखने वाले हैं। शफीक अहमद खान हैं, अली नवाज शाह हैं, मंसूर आफाक हैं, एजाज रिजवी हैं, मंजर हुसैन अख्तर हैं, बहुत लोग बहुत आला लिख रहे हैं। ये एक खुशनसीबी थी अमजद साहब की कि उन्होंने पीटीवी से शोहरत हासिल की, वारिस ड्रामा से, और फिर मुसलसल वो मुंसलिक रहे मीडिया के साथ, कॉलम भी लिखते रहे, टीवी पे अपीयरेंस रही, कॉन्फ्रेंसेस, मुशायरों में जाते आते रहे। वो अपनी जगह पे है, लेकिन बड़ा काम अब उनसे भी बेहतर हो रहा है और लोग हमसे ज्यादा बेहतर नए आने वाले लिख रहे हैं। तो फरहत बादशाह साहब, अभी आप बात कर रहे थे, क्योंकि हम अदब के मामले में, मेरे जैसा बंदा बिल्कुल लेमैन है, मुझे अदब के बारे में इतना नहीं पता कि अदब क्या होता है, अदबी लोग क्या होते हैं, शायर क्या होता है, शायरी क्या होती है। अभी आपने एक ड्रामे का नाम लिया पीटीवी के, वारिस। तो वो जब हम लोग अपने ज़माने में देखते थे तो उस वक्त एक बात निकली थी कि जिस तरह से इंडिया की कोई फ़िल्म लगे अमृतसर टीवी से, तो लाहौर में कर्फ्यू लग जाता था, लाहौर की गलियां वीरान हो जाती थी। तो कहते थे कि जब वारिस शाह लाहौर टीवी चलाता था तो अमृतसर की गलियां वीरान हो जाती थी। ये बात सही है? ये बिल्कुल दुरुस्त है जी, बिल्कुल इसी तरह ही था। लेकिन अब चूंकि स्प्रेड बढ़ गया है, मीडिया का स्प्रेड बढ़ गया है, और अब सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टीवी ही नहीं रहे बल्कि डिजिटल मीडिया सामने आ गया, लोग देखते हैं, सामने आ गया और बहुत चीज़ें आगे चल गई। बहुत फरहत बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह ने के बाद।